अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाइट स्टोरी का दूसरा पार्ट, या यूँ कह लीजिए कि नॉवलेट दूर ना करना का दूसरा बाब या दूसरा अफसाना ये पेश कर रहा हूँ। तो इससे पहले हमने पहले अफसाने पे यूँ ख़त्म किया था कि बदर, जो कि यूनिवर्सिटी में बहुत ही पसंदीदा टीचर है, क्रश है एक तरह से लड़कियों का, वो इज़्ज़त को अपने संभाले रखता है, बहुत कंट्रोल में रहता है, अमीर है, इंतहाई खूबसूरत है, और वो आजकल छुट्टियों पे है और परदेश में है। परदेश मीन्स यूरोप में है, तो यूरोप का फुटबॉल मैच उसे देखने हुआ, एंजॉय करने के लिए गया हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पर अचानक उसे समझ में ना आने वाली बात है इस चैप्टर में कि किस तरह से चांदनी उसे मिल जाती है, ना ही चांदनी उसे कोई वाज़ेह जवाब देती है इसका। तो वो फिर आखिर में वो मिल जाती है तो उसे ऐसे ही लगता है जैसे उसके कमरे में भी चली जाती है और उसे यूँ लगता है कि बस यही अब सरूर आला तरीन है। अब उसे फ़ैसला करना है कि इसको, इन दोनों में से किन चीज़ों का मुझे इंतखाब करना, क्या उस रेपुटेशन का जो कि मैंने संभाले रखी यूनिवर्सिटी में और जिसकी वजह से मैं पसंद किया जाता रहा, क्योंकि पसंद करने और चाहने और चाहे जाने का जज्बा एक फितरी जज्बा है, तो उसमें कब कौन सा किस पर हावी हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो इस फैसला कुन दोराहे पे वो खड़ा है और उसे यही सोचना है कि वो वक्त गुज़र चुका है या अभी वक्त गुज़र रहा है जिसमें उसे इन चीज़ों का फ़ैसला करने के लिए सोचना है। तो दूसरा बाब है, उसका नाम है नई ज़िंदगी। तो एक तरह से कंटिन्यूशन है या नया अफसाना है, दोनों तरह से आप सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें यही बात है कि हर चैप्टर एक अफसाना भी है और कंटिन्यूशन भी है। नाम वही रखें, करैक्टर्स वही हैं, इसके बगैर चारा नहीं था। चांदनी अपने कमरे से नीचे आई तो उसकी माँ जाए नमाज पर ही थी। दुआएं मांगने के दौरान ही उसने चांदनी को सीढ़ियाँ उतरते देखा तो हैरत और ख़ुशी के उमड़ते जज्बात में उसने दुआ को उठे हाथ मुंह पर फेरे और अपने खामद को देखा जो फजर पड़ चुकने के बाद पीछे सोफ़े पर बैठा था। चांदनी जाकर बाप के साथ ही बैठ गई। बाप ने उसे सीने से लगाया और फिर उसकी माँ भी दूसरी तरफ बैठकर चांदनी को प्यार करने लगी। अब हमें चाय पीनी चाहिए, चांदनी ने उठते हुए बावर्ची खाने का रुख किया तो वो दोनों भी मुस्कुराने लगे। चांदनी का घर एक कस्बे के उस किनारे पर था जिसके बाद ज़रई अराज़ी के छोटे से क़तात बाकी रह गए थे। उनका मालिक उन्हें इसी हालत में रखने पर बज़िद था। उसे लगता था किसी ताकत ने ज़मीन की फ़रोख्त का इरादा साक़त कर दिया है। वैसे भी इन क़तात के दूसरी तरफ एक कदीम तहज़ीब को परवान चढ़ाने वाला दरिया एक ऐसी नदी की शक्ल इख्तियार कर गया था जो बरसात के मौसम में ही ज़ोर दिखाया करता था। सुना है आज खाला आ रही हैं, आज तो आप बहुत खुश होंगी। चांदनी ने चाय मेज़ पर रखते हुए माँ से कहा तो बाप भी मुस्कुरा दिया। मैं तो उनसे यूनिवर्सिटी से वापस आकर ही मिल सकूँगी। चाय पी चुकने के बाद उसने कहा और माँ बाप के बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो किताबी कीड़ा भी आएगा? माँ सुनकर मुस्कुरा दी। थोड़ा और आराम कर लो, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने के वक्त से थोड़ा पहले जगा दूँगी, माँ ने उसका सर शफ़क़त से सहलाते हुए कहा। ठीक है, उसने लाडले बच्चों की तरह कहा और करवट लेकर सो गई। चांदनी अपने वक्त पर चली गई। दोपहर के वक्त उसकी खाला और उसके बेटे को आना था। कहो कैसे हो, और हाँ नए दफ्तर में दिल लग गया क्या? चांदनी की माँ ने भांजे से पूछा तो वो किताब से नज़र हटाकर मुस्कुराया और दोबारा महव हो गया। हाँ वैसे तो खुशी है मगर तनख्वाह से मुतमईन नहीं और ज़्यादा अच्छी मुलाजमत की तलाश में है, बहन ने जवाब दिया और दूसरे रिश्तेदारों की अखबार का तबादला करने लगी। राशिद यूँ तो किताब में महव था मगर उसका बार बार घड़ी देखना दोनों बहनों को वाज़ेह समझा रहा था। दोनों बहनें ख़ानदान में दोस्ती के हवाले से मशहूर थीं। कोई लाख एक दूसरे को की जिंद जान हो, कुछ राजदारियाँ फिर भी रह ही जाती हैं, मगर इन दोनों में कुछ अनहोनी सी होगी जो एक दूसरी से छुपा गई थी। ऐसा मुमकिन तो किसी को भी ना लगता था। अब की बार राशिद ने घड़ी देखी तो चांदनी की माँ राशिद से भी ज़्यादा परेशानी का इजहार करने लगी। उसकी माँ जानती थी मगर उन्हें बता ना रही थी कि उसकी छुट्टी का वक्त तो हो चुका था
اور اب تک اسے گھر آ جانا چاہیے تھا۔ چاندنی رضا کی ورفتگی کے سامنے آج ہتھیار ڈال چکی تھی۔ رضا کا خمیر نہ جانے کس شے سے بنا تھا کہ بناوٹ کے الفاظ یا انداز خود بخود اس کے حواس سے رد ہو جاتے۔ یہ کوئی ارادی عمل نہ ہوتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ معاشرہ حسن کو بے داغ پروان نہیں چڑھنے دیتا، مگر یہ چھوٹی موٹی چاندنی کے چہرے سے آج بھی معصومیت اور دلکشی کیوں کر چھلکتی ہے؟ مگر یہ چھوئی موئی چاندنی کے چہرے سے آج بھی معصومیت اور دلکشی کیوں کر چھلکتی ہے؟ اس سوال کا یہ جواب سوچ کر مطمئن ہو جاتا کہ شاید کچھ ہوا بھی ہو، چاندنی کے دفاعی رد عمل کی وجہ سے وہ معصومیت برقرار رہ گئی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے اس نے رضا کی محبت کو خوب جاننے کے باوجود اس کو اظہار محبت کا اعتماد نہ دیا۔ ایک بار رضا کی ایسی ہی کوشش میں چاندنی نے اسے اچنبے کی ایسی ساکت نظر سے دیکھا کہ اگلے کئی دنوں تک وہ اس سے دور ہو گئی تھی۔ لگتا ہے اب پھر تم مجھے خود سے دور کر لو گے، وہ آہستگی سے بولی۔ نہ کہو یوں نہ کہو، نہ سہ پاؤں گا۔ یہ سن کر وہ اس کی آنکھوں میں سچائی کی گہرائی ماپنے لگی۔ وہ اس سے پہلے اس سے بہت کچھ کہہ چکا تھا، کیونکہ انہیں یہ سب کہنے سننے کے لیے آج تنہائی میسر تھی۔ کیا دیکھتی ہو؟ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے کہا۔ جو تم نہیں دیکھ سکتی اور جو میں نہیں کہہ سکتا۔ میرے پاس لفظ نہیں تھے، تم مجھ سے دور ہو گئی تو میں نے وہ سب کہنا سیکھ لیا۔ کہو، میں کیا نہیں دیکھ سکتی؟ یہی ان خوش قسمت ہواؤں کو اس نے چاروں طرف پھولوں اور پودوں کی اور دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، جو پھولوں کی پہلی خوشبو کے جھونکوں سے مست ہو کر چلتی پھرتی ہیں تو ان کا رقص فطرت کا حسن بن جاتا ہے۔ نہیں دیکھ سکتی نا؟ میں دیکھ سکتا ہوں۔ جب تمہارے وجود سے چاروں طرف کی سرسبز فضاؤں میں رچتا ہوا سرور فسوں بن جاتا ہے، کسی روح میں اترنے والی دھن کی طرح، میں دیکھ سکتا ہوں۔ کیا یہ سب ایسا ہی رہے گا؟ چاندنی کا خاموش تکلم اس کی آنکھوں سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور رضا کی آنکھوں میں گاڑ دیں، یوں کہ اس کے داخل میں سرایت کرنے لگیں۔ لگتا تھا جنت کی شراب کا سحر معطر فطرت سے ہوتا ہوا اس کے جذبوں میں چاشنی بھرنے لگا ہے۔ پھر اس چاشنی کا نم لبریز بادلوں کی طرح رضا کی آنکھوں میں بھی بھر آیا۔ دونوں کی آنکھوں کے پانی سے گرم پانی کے گرتے چشمے کا دھواں اٹھا تو ان کی شبیہیں دھندلانے لگیں۔ تم یہیں ہو نا؟ چاندنی نے ہاتھ بڑھا کر اسے محسوس کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی تھوڑا سرک کر اس کے قریب آ گیا۔ شاید میری نظر دھندلا رہی ہے۔ جب وہ وجود کے اتصال سے قدرے ہم آہنگ ہوئے تو چاندنی نے کہا، اس دھندلاہٹ کو اپنی آنکھوں کے غلاف میں ڈھک لو، روشنی ہو جائے گی۔ سمجھ لیا، تم نے کہا، اور روشنی ہو گئی۔ اس کی آواز میں مدہوشی تھی۔ وہ روشنی اس سورج کی ہے جو پہاڑ کے دامن میں طلوع ہو رہا ہے، جس کی چوٹی فخر سے سر اٹھائے ہے کہ بادل اسے کم بلندی پر اس کے گرد ہالہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس ہالے کے کناروں پر نارنجی اور قرمزی رنگ نکھر رہے ہیں۔ ہاں، لگتا ہے وہ روشنی، وہ چاندنی گھنی ہو رہی ہے۔ ہاں، اور تم اس پہاڑ کے چشمے کے پاس اس ندی کے کنارے بیٹھی ہو جو پہاڑ اور دریا کے درمیان سے گزر رہی ہے۔ دریا اتنا قریب ہے کہ اس کے بہاؤ کا غصہ تم آسانی سے سن سکتی ہو۔ دیکھو سمندر، بادلوں، چشمے، ندی سے ہوتا ہوا کیسے دریا بن گیا۔ ہر جگہ پر اس کا نام بدل رہا ہے، شکل بدل رہی ہے، حسن بدل رہا ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اور سوچو، ہم آج ہی اس دنیا میں آئے ہیں جہاں ہم سے کروڑوں سال پہلے سے درختوں، پھولوں اور پھلوں کا راج ہے۔ لاکھوں قسم کے جاندار ان کے رعایا کی طرح امن کی پناہ میں ہیں۔ دیکھو یہ کس استحکام اور یگانگت سے باہم کھڑے ہیں۔ جانتی ہو، ان کی طویل جڑیں دور تک اپنے حلقے میں آنے والے درختوں کے نہ صرف مددگار ہیں بلکہ غمگسار بھی ہیں اور تیماردار بھی۔ اب اس بہت پرانے سوکھے درخت کو دیکھ کر یا عمر رسیدہ بوڑھوں کو دیکھ کر یہ نہ کہہ دینا آخر ان کی زندگی کا جواز کیا ہے۔ دیکھو، دیکھ سکو تو دیکھو، کتنی دور دور تک یہ اپنی موجودگی سے خاندان کو یوں توانائی دیے ہوئے ہیں کہ طوفان اور سیلاب سر پٹک کر بہے چلے جاتے ہیں۔ دیکھو وہ درخت کس خوشی اور مستی میں لہرا رہے ہیں۔
لگتا نہیں کہ وہ بوس و کنار کی لہر میں ایک دوسرے سے ہم آغوش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں نا؟ رضا نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ اس خاموشی میں جب چاندنی کو سرور اعلیٰ ترین کے رنگ تصویر کائنات میں بھرتے ہوئے محسوس ہوئے تو اسی لمحے رضا ایک جھٹکے سے چاندنی سے الگ ہو گیا۔ چاندنی کو کچھ محسوس نہ ہوا۔ یہ کون ہے جو درخت کاٹ رہا ہے؟ درخت کے گرنے کی تڑاک کی آواز اس کا سینہ چیر رہی تھی۔ وہ بھاگ کر نیچے گیا۔ درخت گر چکا تھا۔ اس نے حقارت سے منہ پھیرا اور کنکھیوں سے درخت کو ہمدردی سے دیکھ کر منظر سے فرار اختیار کر گیا۔ چاندنی زمین پر اپنے بازوؤں کو گھٹنوں پر رکھے منہ ان میں چھپائے بیٹھی تھی۔ رضا جا چکا تھا مگر ابھی تک وہ اس کی باتوں اور اس کے بنائے ہوئے مناظر میں ڈوبی تھی۔ اسے ان سے نکلنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ چاندنی کے گھر والے پریشان ہو کر راشد کو یونیورسٹی بھیج چکے تھے۔ راشد بے چین تو تھا مگر سمجھتا تھا یونیورسٹی میں دیر سویر ہو جاتی ہے، مگر جب خود سے زیادہ پریشان چاندنی کی ماں کو دیکھا تو وہ بھی گھبرا گیا تھا۔ چاندنی وہیں پر بیٹھی تھی جہاں رضا اسے چھوڑ گیا تھا۔ راشد اسے تلاش کرتا ہوا اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اسے پرسکون بیٹھا دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ بے چینی کا اظہار کیے بغیر وہ خاموشی سے چاندنی کی پشت کے قریب یوں بیٹھ گیا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا۔ خیریت ہے؟ ہم سب بہت پریشان تھے، راشد نے دھیمے لہجے میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ چونکی مگر زیادہ نہیں۔ پھر اسے یوں دیکھنے لگی جیسے اس کی موجودگی کا یقین کر رہی ہو۔ بہت دیر ہو گئی نا؟ راشد کا ہاتھ ابھی تک اس کے کندھے پر ہی تھا اور وہ کسی رد عمل کے بغیر خاموش۔ تھوڑی دیر بعد گھر چلتے ہیں، راشد نے جیسے خود سے ہی بات کی ہو اور جیسے چاندنی کے لیے کوئی جواب طلب بات نہ تھی۔ اس کے ذہن میں رضا کی باتیں ہی چل رہی تھیں۔ چاندنی جیسے ان درختوں کی سلطنت لاکھوں انواع کی ایک ماں کی طرح پرورش کر رہی ہے، ان کی ہر ضرورت پوری کرتی ہے۔ ہاں، ہم اس ماں کو بہت پیار دیں گے، چاندنی کے منہ سے نکلا۔ کیا؟ راشد کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ ہم اپنی ماں کو ایسا کیا دے سکتے ہیں جو ہمیں دوسری اولادوں سے افضل کر دے؟ چاندنی نے مخمور آواز میں کہا۔ راشد نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اسے لگا وہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ ہمدردی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، اتنی ہمدردی سے کہ چاندنی کو لگا وہ بھی اس سوال کو اتنا اہم سمجھتا ہے جتنا وہ تھوڑی دیر یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہم ماں کو ہر وہ خوشی دیں گے جس سے وہ ہمیں دوسروں سے افضل سمجھیں۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ لگتا تھا دونوں کی مسرت ان کی آنکھوں میں رچ بس گئی ہے۔ ہاں بالکل سچ، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ راشد کا اس کے کندھے پر رکھا ہاتھ سرکتا ہوا اس کے دوسرے کندھے پر چلا گیا۔ اب چاندنی ایک لحاظ سے رضا کے مقابلے میں راشد کے زیادہ قریب تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میری ایک بات کا یقین ضرور کرنا، راشد نے مسکرا کر ہونٹوں کو بھینچتے ہوئے کہا۔ ایسا کیا یقین کر لوں؟ یہی کہ ان آنکھوں کے بغیر بھی تم بہت خوبصورت لگتی ہو۔ یہی کہ ان آنسوؤں کے بغیر بھی تم بہت خوبصورت لگتی ہو۔ یہ سن کر اس نے آنکھیں جھکا لیں اور خوشی کو لبوں سے دبانے لگی۔ شاعر نے محبوب کے آنسو پی جانے کی بات کیوں کی؟ مجھے کیا معلوم؟ پھر وہ راشد کی کسی بات کا انتظار کرنے لگی جو اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم ہی بتا دو نا، اس نے پلکیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ تمہاری پلکیں جھکی ہوں یا اٹھی ایک جیسی ہیں۔ یعنی تمہیں دیکھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ چنبیلی کی خوشبو میری سانسوں میں اتر رہی ہے۔ ہاں، بس ان غزالی آنکھوں کا پانی روح کھینچ لیتا ہے، اس نے چاندنی کی آنکھوں میں باقی نمی کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ رات سونے سے پہلے وہ اعراف میں کروٹیں لیتی رضا اور راشد کے بارے میں سوچنے لگی۔ پھر سر بدر جب زندگی کے مضطرب موڑ پر کوئی فیصلہ کرنے والے تھے تو اچانک ایک خلا کی صورت حال کیوں چھوڑ گئے تھے؟ ہاں، ایسا ہی خلا تب پیدا ہو گیا تھا جب رضا اٹھ کر چلا گیا تھا اور اسے پتہ نہ چلا تھا۔ احساس اور عدم احساس کی کیفیت میں بالآخر رضا کی خیالی دنیا کا جادو اسے حقیقی عالم مجاز سے دور لے گیا۔ وہ رضا کی نئی دنیا کی پاکیزگی سے ہوتی ہوئی فطرت کی فضاؤں اور تہوں میں کھو گئی۔ کچھ یوں کہ سمندر سے اٹھتے آبی موتی سے پلٹ کر دریا سے سمندر میں داخل ہونے کے سارے نام اسی کے تھے۔ کچھ سکون میں کمی رہ گئی تو اسے اپنا وجود قوس قزح میں نظر آیا۔ وہ جیسے آئینے میں مخاطب تھی۔ ہاں، حسن تو ایسا ہوتا ہے،
اس نے خود کو غور سے دیکھا اور فطرت کی مہک اور ترنم اس کا لباس بن چکا تھا۔ وہ اطمینان کی سرشاری میں یوں مسکرائی کہ اس کا وجود اس کے لیے بے معنی ہو گیا۔ چاندنی کی ماں نے اس کا کمرہ تاریکی میں ڈوبا دیکھا تو چونکی۔ اسے تو اندھیرے میں سونے کی عادت نہیں، وہ تو ڈر جاتی ہے، ماں نے سوچا۔ آج زیرو کا بلب کیوں بند ہے؟ ماں نے کمرے کی بتی جلائی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماں بھی ہمدردی کے انداز میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اماں، میں ٹھیک ہوں، آپ سو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد چاندنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ چلی گئی۔ چاندنی نے سونے کے لیے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ اسے اپنا جسم راشد کے بازوں میں سمٹا محسوس ہوا۔ اسے لگا وہ وہیں ہے۔ وہ اس وقت کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، جب اس کا ہاتھ میرے آنسو پوچھتے ہوئے لبوں سے ہوتا ہوا میرے گھٹنوں پر رک گیا تھا۔ نہ جانے کیا، مگر مجھے تو اس کی کہی گئی شرماتی محبت میں ڈوبی چھوٹی چھوٹی سب باتیں یاد ہیں۔ راشد سمجھتا تھا میں نے وہ باتیں نہ ٹھیک سے سنی نہ سمجھی۔ ہاں، ایک بات ضرور تھی، وہ ہمیشہ مجھ سے فاصلے پر رہ کر بات کرتا۔ آج کی باتیں جب کچھ اور طرح سے اسے یاد آئیں تو اس نے سوچا شاید پہلی باتوں کی اسی لیے یہ کیفیت نہ بن پائی تھی۔ آج چاندنی، آج تم نے مجھے سرور اعلیٰ ترین کا ادراک دیا ہے۔ چاندنی کے اندر سرایت کی گئی آواز نے سرگوشی کی۔ ہاں، اس نے تب یہی کہا تھا۔ شاید اسی ادراک کے کھلے در زندگی کی کڑیوں کا مضبوط سلسلہ بناتے ہیں۔ زندگی کا سوال آیا تو اس نے ذہن میں خالہ اور راشد کی شدید خواہش کے واقعات آئے، جس میں وہ چاندنی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے۔ یہ خیال اس کی سوچوں کو آگے نہ لے گیا، بلکہ اسے ہلکا سا جھٹکنے پر رضا اور یونیورسٹی کی برآمد نما والی جگہ ایک خوشگوار جھونکی کی طرح سامنے سے گزر گئی۔ وہ اٹھی، ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا، پھر راشد کی باتوں کو آئینے میں اپنے عکس سے ملایا اور بتی بجھا کر پلنگ کی طرف بڑھ گئی۔ بے خودی میں تاریک کمرے میں ایک بار پھر اس کی نظر آئینے کی طرف گئی، مسکرائی، انگڑائی لی اور اٹھے بازوں کی بند ہتھیلیوں اور دونوں کندھوں کا زور سے جکڑتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ اگلی صبح چھٹی تھی، وہ کسی کو جاگنے کی جلدی نہ تھی۔ چاندنی کا بڑا بھائی دفتر کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا۔ چھوٹا بھائی گھر سے لا تعلق سا تھا اور رات گئے گھر لوٹنے کے بعد پورا دن سویا رہتا تھا، مگر چونکہ گھر کے بہت سے معاملات خاموشی سے اس کی ماں اسی کے ذریعے چلا رہی تھی، اسی لیے وہ اپنے بگڑے بیٹے پیڑے کے معمولات اور آرام کا بھی خوب خیال رکھتی تھی۔ بہت سونا، بہت میٹھا، بچپن میں فدا ہو جانے کے انداز میں پیڑے کی ماں اسے چومتے ہوئے کہا کرتی۔ تب سے اس کا نام پیڑا پڑ گیا تھا، جبکہ اب اسے کوئی ایک نظر بھر دیکھنا بھی نہ چاہتا اور نظر بچا کر ایک طرف ہو جاتا۔ پیڑے کے لیے گھر کا ہر فرد اور گھر آنے والا ہر کوئی معنی نہ رکھتا تھا۔ اس کے ایسے جذبات اس کی ماں کے لیے بھی بہت معنی رکھتے تھے۔ ابھی سب سو ہی رہے تھے کہ راشد بازار سے ناشتہ لینے چلا گیا۔ اسی دوران آہستہ آہستہ سب جاگ گئے۔ راشد کے آتے ہی ناشتہ چنا گیا۔ ہر کوئی چھوٹے چھوٹے کاموں میں خوش تھا۔ چاندنی اور راشد کے بدلے رکھ رکھاؤ کی خوشی کو بھی ہر کوئی محسوس کر رہا تھا۔ دونوں بہنیں خاص طور پر بہت خوش تھیں۔ وہ اب مستقبل قریب میں ہی اپنے رشتے کو نئے رشتے سے مزید مضبوط کر دینا چاہتی تھیں۔ راشد دونوں بہنوں کی خوشی اور ارادے محسوس کر رہا تھا اور جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ وہ گھر کے کام کرتے ہوئے آج نئی توانائی محسوس کر رہا تھا۔ یہ توانائی پہلے کہاں تھی؟ راشد نے اپنے بارے میں سوچا۔ توانائی کے فشارے بند کو ایسی ہی طاقتیں راہ دیتی ہیں، اور اندر ہی اندر خوشی کو چھپاتا ہوا مسکرا دیا، جیسے خود کو ہی چھیڑ رہا ہو۔ چاندنی برابر کے رد عمل سے ہی راشد کے لیے فرحت کا باعث بنی ہوئی تھی۔ بس یوں تھا کہ گھر میں ہی پارٹی کا ماحول بنا ہوا تھا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ جب راشد نے تنہا کے بارے میں بتایا تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اس متوسط طبقے والے خاندان میں یہ بہت قسمت کی بات تھی۔ انہیں اگلے روز واپس چلے جانا تھا۔ دونوں بہنیں بیٹی بیٹے کے رشتے کے حوالے سے نہ صرف ایک دوسرے کی مرضی بھانپ گئی تھیں، بلکہ رضامندی سمجھ کر آئندہ پروگرام بھی مرتب کرنے لگی تھیں۔ چاندنی کے والد کی ہر بات میں
والد کی ہر بات میں شامل مسکراہٹ نے جیسے اس رشتے پر مہر لگا دی تھی۔ چاندنی اپنے کمرے میں الگ ہی سونے کی عادی تھی اور اس کی اس تنہائی میں اس کی ماں نے کسی کو مخل نہ ہونے دیا تھا۔ اس کی ایک خاص وجہ ایک راز تھا جو اس نے اپنی پیاری بہن کی ہمراضی سے بچا لیا تھا۔ چاندنی کا خیال تھا رات کمرے میں سونے کے لیے جاتے ہی وہ دھڑام سے بستر پر گرے گی اور سو جائے گی، مگر دن بھر کے کام کاج نے اس کے جسم کو اکڑا کر رکھ دیا تھا۔ اس بات کا اندازہ اسے بستر پر گرتے ہی ہو گیا تھا۔ فی الحال نیند اسے راحت نہ دے پائے گی، ہاں مگر کچھ خیال۔ تم زندگی کا چکر پورا کر کے میرے ساتھ کہاں سے شروع کرنا چاہتے ہو؟ اس نے اچانک خیالوں میں آئے رضا سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا تو وہ اپنی ہم جماعت ڈیزی جو ماڈل بھی تھی اور سر اکرام اللہ کی رضا کے بارے میں بتائی گئی باتوں کے حوالے سے ان کا تجزیہ کرنے لگی۔ گزشتہ چند روز سے رضا سے قربت نے ان باتوں کو سمجھنا آسان کر دیا تھا، تاہم ان میں کچھ ایسی ملاوٹ بھی تھی کہ چاندنی کو بہت سنبھل کر سوچنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ ڈیزی کے تبصرے اتنے کھرے ہوتے کہ مذاق لگتے۔ دریا سمندر میں جا کر مکمل ہو جاتا ہے، فطرت کی مہک تم سے لپٹ کر اور دھرتی تمہارے آ جانے سے۔ رضا پھر بول اٹھا۔ دریا سمندر میں جا کر مکمل ہو جاتا ہے، فطرت کی مہک تم سے لپٹ کر اور دھرتی تمہارے آ جانے سے۔ رضا پھر بول اٹھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ چاندنی نے بے یقینی سے کہا تھا۔ ہاں بالکل سچ، اس نے کہا، اور فطرت اور کائنات کی ہر تہ و بالا کو یک رنگا بناتا رہا۔ اس سب میں ہم دونوں کہاں ہیں؟ چاندنی نے بے قراری سے پوچھا، مگر رضا اپنی دھن میں چلتا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی انسنی ایک آواز نے وہ خلا پیدا کر دیا تھا جیسے اس وقت نہ جانے کس وقت سربدر کی تپسیائی جوانی کے صبر کے امتحان کے نتیجہ خیز مرحلے پر۔ اور پھر تو مواقع تھے، یہ تازہ تھے، میری خواہشوں کے بڑھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ لوٹے تھے، ہاں مگر جب تک یہ ہاتھ میرے رہے۔ چاندنی نے سوچا اور ماضی بعید کے واقعات سوچنے لگے۔ اسے اپنے خیال کی تصدیق ہوتی ہی نظر آئی۔ اس نے ایسا سوچنا ترک کیا ہی تھا کہ ایک واقعے پر آ کر ٹھٹک گئی۔ اس کا بڑا بھائی کالج میں پڑھتا تھا اور وہ چھٹی جماعت میں۔ محمود بھائی اپنے دوست کا عجیب کے نام سے ذکر کرتے تھے۔ وہ کبھی کبھی ہمارے گھر آیا کرتا تھا، اسمارٹ اور خوبصورت۔ اس نے یاد کرنا شروع کیا۔ اسمارٹ اور خوبصورت ہونا ہی دلچسپی اور کشش کے لیے کافی تھا، مگر شخصیت کا پراسرار اور عجیب ہونا کچھ جادوئی سا ہوتا ہے۔ یوں تو گناہ کرانے یا نہ کرانے والی قوتیں ہر وقت سرگرم رہتی ہیں، مگر عجیب جیسی شخصیت کے پاس آ کر پتہ نہ چلتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ ہاتھ تو میں نے ہی بڑھایا تھا، اور اب سوچتی ہوں تو جب بھی کسی کو اپنانے کا سوچا وہ میرا ہو گیا۔ عجیب، جب انسانی کمزوریوں کا شکار ہوا تو شاید یہ سوچ کر کہ اس لمحے سے اعتراض اسے بدنامی تک لے جائے گا، اس وقت مجھے گناہ نہ کروانے والی قوت کچھ غافل ہو چکی تھی۔ اس غفلت نے چند شدید ناگفتہ بے سانحوں بعد ہی ایک خلا پیدا کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتی، مگر اس کے بعد عجیب ہمارے گھر نہ آیا اور نہ ہی کبھی محمود بھائی نے اس کا یا اس بات کا کبھی ذکر کیا۔ چاندنی اب عجیب کے بارے میں مزید کچھ نہ سوچنا چاہتی تھی۔ اس کا دھیان راشد کی طرف چلا گیا۔ ہم ماں کو ہر خوشی دیں گے جس سے وہ ہمیں دوسروں سے افضل سمجھے۔ تھوڑی ذہنی تکان اتری تو چاندنی کو راشد کا یہ جملہ یاد آ گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ چاندنی نے کہا تھا۔ وہ نہ جانے ایسی باتوں کی تصدیق کیوں کرنا چاہتی تھی۔ چاندنی نے آنکھیں اور ذہن دونوں بند کر لینے کی کوشش کی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کے شفاف شیشے سے چاندنی سر پٹک کر لوٹتی رہی۔ اماوس کی سراسیمگی کا ہراس اس کے ذہن کا احاطہ کرنے لگا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ گھر کے پچھواڑے کھڑکی سے دور مدفون تہذیبوں کے لاشوں پر بہنے والا دریا خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ چاندنی جب سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو اس کی ماں باپ اور خالہ نماز فجر سے فارغ ہو کر چائے پی رہے تھے۔ ماں پہلے چونکی مگر خود سے شرمندہ ہو کر مسکرا دی۔ چاندنی آ کر باپ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہے میری بچی؟ باپ نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔
ٹھیک ہوں، سر درد ہو رہا ہے، میں ابھی اپنی بچی کا سر دبا دیتا ہوں۔ سلمہ میری بچی کے لیے چائے بناؤ۔ باپ نے اس کا سر سینے سے لگا کر آہستہ آہستہ دبانے لگا۔ ہم چند روز بعد پھر آئیں گے، راشد کے ابا بھی ساتھ ہوں گے، پھر کچھ پروگرام بنائیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی صاحب؟ باپ نے چاندنی کا سر تھوڑا اور اٹھایا، موٹی موٹی سبز مسکراتی آنکھوں میں سوائے محبت کے کوئی تاثر نہ تھا۔ 100 بار آئیے بہن، ایسی بھی جلدی کیا ہے؟ میرا خیال ہے ان 1-2 دنوں میں لڑکی لڑکا پہلی بار بے تکلف ہو کر ملے ہیں، شادی کا فیصلہ کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ 1-2 مزید ملاقاتوں میں اگلی شادی کے حوالے سے آپسی بات چیت ہونا ضروری ہے۔ یہ دونوں رضامندی کا اظہار کر دیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس تو دلیلیں ہی بہت ہیں، راشد کی ماں نے کہا، اور سب ہنسنے لگے۔ نئی زندگیوں کے سوال ایسی دلیلوں کے بغیر ایک گناہ بھی ہیں اور ظلم بھی۔ جی بھائی صاحب، راشد کی ماں نے کہا، اور چاندنی نے مسکراتے ہوئے باپ کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ تھینک یو۔